बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। इतवार का दिन है और इतवार को हम पाकिस्तानी इकानमी में जो उतार चढ़ाव आ रहा होता है गुज़श्ता हफ्ते का, उसका रिव्यू करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा और आए दिन इसमें शिद्दत आती जा रही है। अगर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम किस तरह आएगा, यही हमारा मौजू है। और हमारे साथ आज डॉक्टर सलमान शाह साहब हैं, साबिक़ वज़ीर ख़जाना हैं, इकानमिस्ट हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हैं, ये भी इकानमिस्ट हैं, वजारत ख़जाना के एडवाइज़र रह चुके हैं। और शहबाज राना साहब हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, इकानमी पे लिखते भी हैं बहुत अच्छा। सलमान शाह साहब की तरफ हम चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ रहे हैं, पंजाब में भी आपने एडवाइज़र रहे हैं और सेंटर में भी आप केयर टेकर भी रहे, मुशीर भी रहे हैं, इकानमी को भी देखते भी रहे हैं। इस वक्त जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है वो आप देख ही रहे हैं, कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है दिन। कभी कोई डिसीजन आ जाता है और जो तफरीक है, खलीज है सियासतदानों के दरमियान, वो कम नहीं हो रही। आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल में जो हुकूमत दावे कर रही है कि इकानमी को आइंदा 2-4 माह में हम बेहतर कर लेंगे, मुमकिन है आपकी नज़र में? देखें, कोशिश तो ये करेंगे, सारों को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो आपने ओरिजिनल सवाल किया है कि इस वक्त हमारा पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट्स में जो एक बहुत बड़ा काम हमने करना है वो हमारी फाइनेंशियल रीफाइनेंसिंग है और रीस्ट्रक्चरिंग अगर आगे चल के होगी तो वो तो फाइनेंशियल मार्केट सिग्नल दे रही हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे डिस्काउंट इस वक्त बहुत ऊंचे हैं और नीचे आने से वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह जो है वो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जिस तरीके से हम अब ये चला रहे हैं काम, तो ये तो आई थिंक बहुत बड़ा डिज़ास्टर की तरफ हम जा रहे हैं। और लगता नहीं है कि किसी के दिमाग में ये फैक्टर आ रहा है कि मुल्क को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मेरे ख़्याल में अब तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं उनको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की इकनॉमिक्स जो है वो कैसे चलेगी। इसमें बहुत शदीद किस्म के प्रॉब्लम्स हैं और वो ओवरनाइट ठीक भी नहीं हो सकते। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हमारा एनर्जी सेक्टर है और इस सेक्टर को हमने पिछले कम से कम 10 सालों में तो तबाह और बर्बाद कर दिया है क्योंकि हमने इसमें कोई इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग नहीं की। हमारी अब इकॉनमी जो है वो एक इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी है और उसकी एनर्जी जो है वो इम्पोर्टेड है ज़्यादातर। और वो बिल डॉक्टर साहब, ये एनर्जी सेक्टर में हम दूसरे हिस्से में जाएंगे। मुझे जो आपने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं अगर जो पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होती पोजीशन। तो मुख्तसर ये बताएं इसका हल क्या है? क्या है जो इमरान खान साहब कहते हैं फौरी इलेक्शन होने चाहिए, आप क्या समझते हैं यही हल है या कोई और भी हल है इसका कुछ? नहीं, आई थिंक इलेक्शंस तो एक जमहूरियत में तो इलेक्शन सबसे बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। और पर्टिकुलरली अब हमें जो IMF के साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है और वो हमारे निज़ाम में एक केयर टेकर गवर्नमेंट भी बड़ी अच्छे तरीके से कर सकती है। और ये जो पॉलिटिकल कैंपेन होगा ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए क्योंकि इसमें डिफ़ाइन किया जाएगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट अमंग्स्ट अदर थिंग्स वो कैसे होगी और क्या क्या चीज़ें जो हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो करेंगी, अपने मैनिफेस्टो में बताएंगी कि पाकिस्तान को कैसे हम इस अजाब से निकालेंगे जो कर्ज़ों का अजाब है और एनर्जी सेक्टर का अजाब है। ये दो बड़े अजाब हैं जिनमें से हमने निकलना है। तो ये अगर ठीक है डॉक्टर हमारे साहब, पास जी पॉलिटिकल जी पार्टीज के पास एक मैनिफेस्टो जो ये काम करेगा वो आना सामने चाहिए और अवाम को उसके ऊपर पूरा अपना हक है कि वोट करें और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए जो ये काम करे। और अगले 5-10 साल हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए तर्क कर देने चाहिए कि वही हम काम करेंगे जिससे पाकिस्तान एक कम्पेटिटिव, सस्टेनेबल और ग्लोबली जो है प्रोडक्टिव एक इकॉनमी हम बनाएंगे जिससे हमें ये निजात मिलेगी इन कर्ज़ों से। सो आई थिंक उसके लिए बड़ी ठीक है मेहनत ठीक करनी है पड़ेगी, आसानी से नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब,
بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. خاقان نجیب صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، خاقان صاحب، یہ جو سلمان شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ تو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور ایک پلان بھی آ جاتا ہے تو اکانومی بھی اسٹیبلائز ہو سکتی ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ جب سیاست اس قسم کی ہے کہ ڈیزاسٹر ہی ہوگا کوئی آگے چل کر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صورتحال اسی قسم کی ہے؟ آیا کہ یہ جو ایک نظام ہے جو چل رہا ہے اس وقت، کانسٹیٹیوشنلی تو 5 سال مدت ہوتی ہے، وہ بھی جو اتحادی حکومت ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ 5 سال ہم نے حکومت پوری کرنی ہے، سخت فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں، آگے IMF کا پروگرام بھی اناؤنس ہو جائے گا 24-25 تک ایگزیکٹو بورڈ کر دے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کافی ہے یا الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں، ایک تو بالکل کلیئر ہے کہ پریزنٹ کرائسس کیا ہے. پریزنٹ کرائسس ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے جو پاکستان فیس کر رہا ہے، جس کی کلیدی وجہ کچھ ایگزوجنس یعنی کہ ایکسٹرنل ہے، کہ کموڈیٹیز کی پرائس سائیکل آیا، ڈالر اسٹرینگتن ہوا. آپ نے IMF ڈومیسٹکلی پچھلے 3-4-5 ماہ ہو گئے ہیں ہم پروگرام نہیں کر سکے. آپ کی باقی ساری سورسز جو ہیں وہ ڈرائی اپ ہو گئی. سو دیٹ از ویئر آر کرائسس کیم. امپورٹس جون میں بڑھیں، آپ نے زیادہ تیل منگوایا. سو پاکستان اس وقت جس کرائسس میں ہے جو شارٹ ٹرم ہے، جس میں سے ہمیں ہر صورت میں گزرنا ہے بغیر ہرٹ ہوئے، وہ ایک شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی کرنچ ہے. یہ سالونسی کا ایشو نہیں ہے پاکستان کا. 30-35% کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان از ان اے سالونسی کرائسس ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ. اب اس میں سے ایک آپ کو بریدر مل جائے گا اگر آپ IMF کر لیں، پر دیٹ بریدر از ناٹ انف، بیکاز آپ کو ہر صورت میں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، جو ابھی بھی جو ماڈلنگ ہوئی ہے اس پہ $10-12 ارب پہ. آئی ڈونٹ تھنک آپ $10-12 ارب بھی افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کو اس کو واپس لانا ہے کہیں 4 اور 6 بلین ڈالر کے درمیان. اس سے میرا کیا مطلب ہے، آپ نے پچھلے سال کلاک کیا ہے 4.6% آف GDP. یہ پاکستان کے لیے سسٹینیبل ہی نہیں ہے. 2-2.5% آف GDP از اے سسٹینیبل لیول فار پاکستان. سو ایک تو آپ نے اپنی نگاہ اس پہ رکھنی ہے، اگلے 3 ماہ میں آپ نے اس چیز کو سنبھالنے کی کوشش کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ جاننا ہے کہ آیا کہ جس طرح سلمان شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن واحد حل ہے اسٹیبل ہونے کا، اس میں اور وہ لنک ہیں، سیاسی اور معاشی استحکام ایک دوسرے سے لنک ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ الیکشن کیے جائیں یا یہ ٹرن پوری ہو اور یہ حکومت مینیج کر سکتی ہے، اب اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ اسٹیبلائزیشن بھی ہو جائے گی اور آگے اکانومی بھی بہتر ہوگی اور یہ انفلیشن بھی کنٹرول میں ہوگا؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ انفلیشن جو ہے وہ اگلے 6 ماہ میں کوئی بھی حکومت ہو وہ ایئر آن ایئر ہر صورت جو ہے وہ 20% سے اوپر ہی رہے گی. جو اس وقت نہیں سنبھل رہا وہ ہے کہ منتھ آن منتھ اور ویک آن ویک انفلیشن جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہی ہے. تو اس کو تو انفلیشن کی حد تک تو ہمیں بہت سے میجرز لینے ہیں. حکومت نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ کیونکہ ان کی توجہ دوسری چیزوں پہ رہی ہے تو وہ انفلیشن کو اس طرح سے نہیں سنبھال پائے. مانیٹری پالیسی ضرور ٹائٹننگ ہوئی، شاید آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائٹننگ ہو جائے، بٹ اس کے علاوہ نان مانیٹری بہت سے میجرز ہیں جو ہم نہیں لے سکے، جس کی سپلائی سائڈ میجرز ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے، لیکن اس سے پہلے شہباز سے میں یہی سوال کروں گا. شہباز، دونوں کی آپ نے باتیں سنی ہیں، میرا سوال آپ سے بھی وہی ہے، آپ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کہ آیا جو اس وقت سچویشن ہے، جو ہماری سیاست کی صورتحال ہے، کھینچا تانی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے اور ہائیسٹ لیول پہ بھی چلے جاتے ہیں، ہائپ بھی کریٹ ہوتی ہے، تو اس صورتحال میں یہ حکومت آپ کو لگتا ہے کہ اپنی ٹرم بھی پوری کرے گی اور اسٹیبلائزیشن بھی لے آئے گی، یا سلمان شاہ صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن لانی ہے تو پھر الیکشن کی طرف جانا ہوگا، نگران حکومت بھی یہ پروگرام چلا سکتی ہے IMF؟ دیکھیں ثناء اللہ صاحب، اس میں جو موجودہ حالات ہیں اس میں وہ سیناریوز ہیں نا، وہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلا سیناریو یہ کہ جو 24 یا 25 اگست کو اگر IMF کے بورڈ کی میٹنگ ہو جاتی تو صرف بورڈ کی میٹنگ $1.2 ارب کے قرضے کے لیے نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ہی آپ کا جو پروگرام ہے وہ جون 2023 تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ اگلے 1 سال کا وہ انہوں نے آپ کو کور دے دیا، باقی فائنینسنگ بھی آ جائے گی. اب اس سے لنک 2-3 چیزیں اور بھی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر فوری الیکشن ہو جائیں تو پھر وہ جو پروگرام کی امپلیمنٹیشن ہے اس کا کیا ہوگا، اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو کیا یہ والی جو گورنمنٹ یہ پولیٹیکل نہ ہو جائے. تو میرے خیال میں اگر حکومت الیکشن کال کرتی ہے تو اس صورت میں، اگر کرتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کر رہے ہیں، اگر کرتی ہے
تو پھر شاید ہمیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا پھر جو دورانیہ ہوگا وہ شاید جو کانسٹیٹیوشنل ٹرم ہے 3 ماہ کی 6 مہینے پہ وہ شاید اس سے پھر ایکسٹینڈ ہو جائے، کیونکہ جس قسم کے کس طرح ہوگا بغیر آئین میں ترمیم کیے قانون میں کس طرح ممکن؟ بہت سارے ایسے کام اس وقت ملک کے اندر ہو رہے ہیں جس کے لیے آئین کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، مثلاً آپ کو کچھ چہرے چاہیے ہوتے ہیں، وہ آپ آگے آپ خود سمجھتے ہیں وہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ہونے جا رہا ہے، میں آئین اور قانون کو ماننے والا ہوں، تو میری خواہش ہے کہ کام وہی ہونا چاہیے جو آئینی اور قانونی ہے، لیکن میں صرف سینیریو ڈسکس کر رہا ہوں کہ اگر ان حالات کے اندر فار ایگزامپل صبح حکومت جو الیکشن کال کر لیتی ہے تو پھر شاید 3 ماہ کے اندر اندر الیکشن ہونا مشکل ہو جائے۔ ایک تو ویسے آپ کی جو ڈیلیمیٹیشن ہے وہ اس کا ایک پروسیس شروع ہو چکا ہے، وہ الیکشن کمیشن نے میرے خیال انیشیل لسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، انہوں نے اگست کا کہا تھا، بائی دیٹ ٹائم وہ اپنا کام کر چکے ہیں۔ کچھ اور بھی فیکٹرز ہوں گے، اکنامک اسٹیبلائزیشن فیکٹرز ہوں گے۔ تیسری چیز جس کو دیکھنے والی ہے، جس سے آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا کہ الیکشن ابھی فوری ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، کہ آرمی چیف جو تھے وہ پہلے پردے کے پیچھے چلے گئے تھے جب یہ حکومت آئی، تو وہ ایکٹیو نہیں تھے۔ پچھلے 10 دنوں میں جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، انہوں نے امریکن جو ان کی ڈیپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے ونی شرمن کو فون کیا انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر آفس میں ملاقاتیں کی، اکنامک ٹیم کے ساتھ ان کی اچھی خاصی ایک ملاقات ہوئی، اس کا پھر آگے آپ نے رزلٹ دیکھا، ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ پھر آپ نے دیکھا کہ جب آپ کا ڈالر کی پرائس گرنا شروع ہو گئی، روپیہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر تیسرا ابھی یو اے ای اور سعودی عرب کے سے بھی ان کی بات ہوئی، تو چیف آف دی آرمی اسٹاف جو پہلے اس طرح افیکٹولی مطلب جو ان کا کام نہیں تھا بٹ اور وہ کر بھی نہیں رہے تھے، لیکن اب اس سے انہوں نے بالکل ایک ڈفرینٹ ان کی پوزیشن آ گئی۔ چوتھی چیز جو اسٹیبلائز اس میں آپ کو ڈٹرمن کر سکتی ہے آپ کا الیکشن ہوگا یا نہیں، نومبر میں نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، تو کیا یہ والے وزیر اعظم ہے وہ آرمی چیف نے اپوائنٹ کریں گے؟ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے وہ نومبر تک چلا جاتا ہے تو کیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر 3 سال کے لیے آرمی چیف لگائیں گے یا اگلی گورنمنٹ اس سے پہلے بن جائے گی؟ تو اگر یہ سارے سناریوز دیکھیں تو جب آپ کنکلوژن کی طرف جائیں گے تو آپ کو سناریو ڈفرینٹ پینٹ ہوگا جو سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ رانا صاحب بہت امپارٹنٹ آپ نے باتیں کی ہیں۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ اس کی طرح جو آرمی چیف نے اکانومی کی ٹیم کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، ٹیلی فون کی باتیں تو سامنے آ گئی ہیں اور اس پہ کل وزیر خزانہ نے بھی بات کی ہے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور سلمان شاہ صاحب، ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب اور شہباز رانا ہمارے ساتھی ہیں، ایک بریک کے بعد پھر ان سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے شہباز رانا صاحب سے اور انہوں نے بڑی اہم بات بتائی ہے کہ آرمی چیف نے گزشتہ ہفتے جو ملاقاتیں کی ہیں خاص کر اکانومی کی ٹیم کے ساتھ اور جو انہوں نے فون کیے امریکہ میں، اس کے اثرات آئے ہیں سامنے، جو ڈالرز ہے وہ نیچے آنا شروع ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید ہوگا۔ اسی پر ہم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ہے، صاف ہے، ماضی میں بھی یہ ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو آرمی کی قیادت ہے وہ پاکستان کے جو اکانومی کے ایشوز ہیں اس پر جو دوست ممالک ہیں یا غیر ملک جو بھی ہیں، امریکہ ہے یا برطانیہ تھا یا جو ہمارے عرب دوست ممالک ہیں، ان سے رابطے کرتے رہے ہیں، جاتے بھی رہے ہیں۔ اس دفعہ بھی یہ ہوا اور اس پہ اعتراضات بھی آ رہے ہیں مخالف پارٹیوں کی طرف سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ملاقاتوں سے اور ان کے ٹیلی فون کال کرنے سے اور رابطے کرنے سے پاکستان کی اکانومی پر کوئی مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے نا کہ آرمی جو ہے وہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے اور وہ کوئی الیکشنز کا حصہ نہیں ہے۔ اس نے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی اور گورنمنٹ آئے گی تو فوج اسے سپورٹ نہیں کرے گی، فوج نے تو سب کو سپورٹ کرنا ہے۔ سو یہ آرگیومنٹ نہیں ہے کہ یہ اس کی وجہ سے آپ الیکشنز نہیں کرا سکتے۔ آئی تھنک مین چیز یہ ہے کہ اب آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہوا ہے وہی پروگرام جو ہے وہ بورڈ میں اپروو ہوگا اور وہ اگست میں ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کا کیئر ٹیکر نظام جو ہے وہ بڑے آرام سے اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی رد و بدل بھی کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی کر لے گا۔ ہمیں پتہ ہے معین قریشی صاحب نے پورا ایک آئی ایم ایف پروگرام نیگوشیٹ کر کے اور وہ کیا تھا۔ سو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی اور ڈیل نہیں کر سکتا، اور جہاں تک یہ کیئر ٹیکرز کا ہے یہ آسانی سے وہ شرطیں پوری کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہوتے۔ ہمارے تو ابھی بھی بہت زیادہ لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے نا، جو کہ سر لانگ ٹرم بھی جا سکتی ہیں، یہ نگران سیٹ اپ جو کانسٹیٹیوشنل ایک ریکوائرمنٹ ہے اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کو آگے جانا چاہیے، ہمیں کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی رہنا چاہیے، اور اس کے بعد الیکشنز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں کیونکہ پاکستان کے عوام کو ہم نے پوری طریقے سے بتانا ہے کہ پاکستان کے کم از کم اکنامک جو ریفارمز ہیں وہ کیا ہیں،
اور وہ کیا کیا کام کرنے پڑیں گے جس سے یہ ہماری اکانومی جو ہے دنیا میں ایک کمپیٹیٹو اکانومی بنے گی. اور ہمارا بہت بڑا ملک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا کانسٹیٹیوشن تو یہ بھی کہتا ہے نا کہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کی مدت ابھی اگست 2023 تک ہے. نہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شام بن چکا ہے یہ پارلیمنٹ میں. آپ دیر از نو آدھے سے زیادہ ممبرز تو وہاں ہے ہی نہیں ہیں. اور ایک واقعی بہت ایک رجیم چینج ہوا ہے جس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. اور ہماری جو پولیٹیکل رسک پریمیم اس وقت آسمان پہ چڑھا ہوا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ تو ہم ٹریس کر سکتے ہیں نا ایگزیکٹلی کس دن سے یہ پولیٹیکل رسک پریمیم اوپر گیا ہے اور کب سے وہ پرسسٹ کر رہا ہے اور نیچے آنے کا وہ نام نہیں لے رہا. تو وہ جب تک وہ آپ اس کو حل نہیں کریں گے اس ڈیزیز کو جو اس وقت ہے انفلکٹڈ ہے پاکستان پہ, تو اس وقت تک یہ معاملہ سیٹ نہیں ہوگا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کوئی ڈکٹیٹرشپ کے طور پہ چلے گی تو وہ نہیں ممکن. پاکستان میں اب وہ کام نہیں ہو سکتا. آپ کو عوام کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, عوام کی خواہشوں کے مطابق آپ کو کام کرنا پڑے گا. اور عوام نے بڑے کلیئرلی سگنل کیا ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی چاہتے ہیں, اچھی اکانومی چاہتے ہیں, وہ لوٹ کھسوٹ نہیں چاہتے اور وہ پراپر مینجمنٹ چاہتے ہیں اکانومی کی. تو وہ چیزیں اب آ جانی چاہیے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایک جمہوریت میں الیکشن سے کوئی ڈرنا چاہیے کسی کو. ٹھیک ہے, بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, آپ یہ بات آپ نے سنی ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو شہباز نے بھی کہا کہ آرمی چیف نے انٹرونشن کی ہے, اکانومی کی ٹیم سے ملاقاتیں بھی کی ہیں, ٹیلی فون بھی کیے ہیں, اس کے بعد روپے کی قدر میں بھی بہتری آئی ہے اور اب آگے 24 یا 25 کو IMF کا ایگزیکٹو بورڈ بھی ہو رہا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ایک باتیں ہو رہی ہیں, کئی لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر اب مارکیٹ میں اویلیبل تو ہے, کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. تو کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 24 کے بعد روپے اور ڈالر کی جو پیرٹی آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جس قسم کی سیویرٹی تھی ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کی, اس کے بعد آپ کو یہ میں پچھلے 5 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ آل روڈ فرام پاکستان لیڈ ٹو دی IMF. اور اگر IMF کے پروگرام میں آپ جائیں گے, یعنی کہ 7واں اور 8واں ریویو کمپلیٹ کریں گے, اور یہ میں پھر کہتا ہوں کہ بجلی کی قیمت IMF نہیں کہتی کہ بڑھائیں, پیٹرول کی قیمت IMF نہیں کہتی کہ بڑھائیں. اوگرا نے پیٹرول کی قیمت کا تعین کرنا ہے, بجلی کی قیمت کا تعین نیپرا کرتی ہے اور گیس کی قیمت کا تعین اوگرا کرتی ہے. جب ہم بار بار کہتے ہیں IMF نے تو کہا کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ کر لیں. سو ایک تو ہم بالکل اپنا جو مائنڈ ہے وہ کلیئر رکھیں اس چیز کے بارے میں. جب ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, مطلب ایز این اکانومسٹ میں بھی آپ کو یہی کہوں گا نا کہ اگر آپ کا فسکل بڑھ رہا ہے, آپ کا کوازا فسکل جس کو ہم کہتے ہیں 2500 ارب کا کھڑا ہے پاور سیکٹر میں, 1500 کا کھڑا ہے گیس سیکٹر میں, آپ نے فوڈ میں اس کے علاوہ کھڑا کیا ہوا ہے, تو اس کو کم کرنے کا ایک طریقہ تو پرائسنگ چینجز ہیں. سو لیٹس بی کمفرٹیبل ود IMF. آئی مین اس وقت آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا. اس میں اگر آرمی چیف ہوں, اسٹیبلشمنٹ ہو, پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, ایگزیکٹو ہو, فورن فرینڈز ہوں, جو بھی لابی کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. پبلک کی, عوام کی, یہ کوئی کمپنی نہیں چل رہی, یہ ملک ہے, پبلک کی کیپیسٹی بھی دیکھی جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا جولائی کا بجلی کا بل کتنا آیا ہے؟ یہ آپ کی بات درست ہے, وہ ایک فنڈامنٹل ریفارمز کی بات ہے ثناء اللہ صاحب. نہیں آپ فرینکلی پوچھ رہا ہوں, آپ کا بجلی کا بل کتنا آیا ہے جولائی کا؟ نہیں بہت زیادہ آیا ہے یہ, کیونکہ میں اپنا اگر بتا دوں, مجھے 18,000 روپے فیول ایڈجسٹمنٹ پڑا ہے, تو آپ اندازہ کر لیں. بالکل صحیح ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی فیول کی قیمت چینج ہوئی اور آپ کے روپی پیرٹی جو ہے وہ بھی ڈپریش. آپ اگر IMF کے پروگرام میں فیبرری سے ہوتے تو آپ خود سوچئے کہ اس وقت کیا آپ 8.5 ارب کے نیچے کھڑے ہوتے اپنے ریزروز میں. سو یو نو وی ہیو ٹو ٹیک ایوری تھنگ ان کانٹیکسٹ. جب تک آپ اپنے فنڈامنٹل مسائل حل نہیں کر لیتے, جب تک آپ 3 سے 4 ملین ٹن ویٹ, 5 لاکھ ٹن کاٹن اس سال منگوائیں گے, آپ 5 لاکھ بیلز منگوائیں گے. سو آپ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان میں اس وقت جب یہ چیزیں ہو جائیں گی, تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جائے گی, اس کے بعد آپ جو مرضی ڈیسائیڈ کر لیں. آپ کا ابھی بھی 33 بلین ڈالر کا فائنانسنگ گیپ ہے نیکسٹ ایئر کا, جو آپ نے پورا کرنا ہے اگر آپ 10 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کرتے ہیں. سو لیٹس کیپ آر آئی آن دا بال.
اس کے بعد یہ بات درست ہے, کیئر ٹیکر معین قریشی صاحب نے ایک پروگرام سائن کیا تھا جو کہ بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ نے اس کو فالو تھرو کیا تھا. Whether it's this government which continues, whether there's a caretaker government which continues, or whether there are elections which take over, I think the next 1 year is of consolidation for Pakistan. کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر پائے گی, کیونکہ کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں شہباز. مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے, بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس پہلی دفعہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 20 سال کو دیکھ لیں, 20 سال میں ہم نے 4-5 پروگرام تو لیے ہیں, اور ہر حکومت جب 4 سال پورے ہوتے ہیں تو 5ویں سال میں وہ پولیٹیکل ڈیسیجن کرتی ہے اور نئی حکومت آتی ہے تو اس کے لیے ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے اس میں حل کیا ہے, کس طرح اسٹیبلائزیشن, ہم پھر سال کے بعد ہم پھر اسٹیبلائزیشن کر لیں گے, پھر نئی حکومت آئے گی, پھر ایک نیا کرائسس کھڑا ہوگا. اصل اس کا حل ہے کیا ہمارے لیے؟ میں ثنا صاحب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے, سلمان شاہ صاحب نے 2 دفعہ بات کی ہے اچھی اکنامک مینجمنٹ کی, الیکشنز کی, لوگوں کو اکنامک اویئرنیس کی. یہ میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے ڈس ایگری کروں گا کہ اس وقت اگر عوام نے الیکشنز میں, یہ جو ابھی پنجاب کے اندر آپ کے ضمنی الیکشن ہو, اگر اس بات کے اوپر ووٹ دیا جاتا کہ اکنامک مینجمنٹ پی ٹی آئی کی کیسی تھی, تو ان کو 15 سیٹیں ملی, ان کو شاید 2 یا 3 سیٹیں بھی نہ ملتی. ٹھیک ہے, تو بالکل زیرو اکنامک مینجمنٹ ان کی. خاص طور پر جب شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ آئے اور انہوں نے جو لینڈ مائنز لگانا شروع کی, انہوں نے پاکستان کا جو فسکل پالیسی تھی اس کو بالکل انہوں نے ایکسپینشنری کر دیا. اور دوسری طرف رضا باقر صاحب تھے جنہوں نے کرونا کے نام کے اوپر 2000 ارب روپے سے زیادہ بانٹ دیا. تو یہ ایسی ڈائنامائٹس لگائی جا رہی تھیں, اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ جب عمران خان صاحب کو یہ پتہ چلا کہ ان کو چلتا کیا جا رہا ہے تو انہوں نے فیول کی پرائسز کے اوپر انہوں نے سبسڈی دے دیا, انرجی پرائسز. تو یہ اگر میرا خیال میں نے جو 3 ایگزامپلس کوٹ کیے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں ود آل ڈیو رسپیکٹ لوگوں میں بھی اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے کہ اچھا اکنامک مینیجر کون ہے اس ملک کے اندر. میں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں دوسرے والے اچھے ہیں, ان کے اپنے فلاز ہیں, انہوں نے تو بالکل تباہی مچائی پی ٹی آئی والوں نے. دوسری چیز اس کے اندر یہ کہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہمارا وہ جو اویئرنیس لیول اوور آل ہے نا, اس کے اندر جھوٹ اور گمراہ کن جو آپ کے گمراہ کن آپ کے پروپیگنڈاز ہوتے ہیں وہ زیادہ بکتے ہیں. اکانومی نہیں بکتی. لوگوں کو اس دفعہ بالکل ان کو یہ ہیٹ ان کو فیل ہوئی کہ جی ان کی جو فیول کی پرائسز ہیں وہ 250 روپے فی لیٹر پہ چلی گئی. ان کا بجلی کا بل جیسے آپ کہہ رہے ہیں, میرا خود اپنا 50% میرا جولائی کا بل پچھلے جو جون میں تھا اس کے مقابلے میں 50% میرا 100% انکریز. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں وہ ہم ہٹ ہوئے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہٹ انہوں نے آگے کیا, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو ہٹ ہوئے ہیں ہم, اس میں شوکت ترین کا اپنا رول تھا, رضا باقر صاحب کا اپنا رول تھا, اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اپنا رول. اب دوسری چیز پہ آ جائے کہ ان سارے مسائل کا حل کیا ہے. کیا ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم نے سعودی عرب کو فون کیا, متحدہ عرب امارات کو فون کیا, امریکہ کو فون کیا, چین کو فون کیا, اس کے بعد پیسے آ گئے اور ہم دیوالیہ پن سے بچ گئے؟ نہیں, اس کا حل یہ نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی اس حکومت کے اندر بھی اس طرح فل ریئلائزیشن نہیں ہے کہ ہم کس کرائسس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی جو انتظام ہوا ہے, اگر بورڈ کی میٹنگ آئی رانا صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے, واپس آپ سے شروع کریں گے. ناظرین ایک بریک کے بعد ہم ایک اور ایشو ہے جو وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے نکل آئے ہیں, لیکن اس ڈیفالٹ کے نکلنے میں پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے وہ ڈیفالٹ کر گئی ہے. تو ایک بریک لیتے ہیں اور اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. شہباز رانا سے ہم بات کر رہے تھے. رانا صاحب آپ کنٹینیو کریں پلیز. دیکھیں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ابھی یہ جو کی بھی حکومت ہے اس کے اندر بھی فل ریئلائزیشن اس بات کی نہیں ہے کہ ملک کن حالات کی طرف جا رہا ہے. بالکل انہوں نے وقتی طور پر لگ ایسا رہا کہ دیوالیہ ہونے سے ہم بچ گئے ہیں. تو کیا یہ جو ایپیسوڈ جو ابھی ریپیٹ ہوئی تھی جس میں بالکل ہم دیوالیہ ہونے کے قریب چلے گئے تھے, دوست ممالک نے ہم سے منہ موڑ لیا, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہم سے قرضہ لیں گے, اپنے مسائل کا وقتی طور پر حل کریں گے اور پھر آگے جا کر کوئی کام کریں گے, ان میں ریئلائزیشن نہیں آئی. اس کی آپ ایگزامپلس دیکھ لیں. جو تاجروں کے اوپر انہوں نے 42 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے وہ انہوں نے واپس لے لیا, فکس ٹیکس تھا واپس لے لیا. اسے پچھلے ہفتے جو ایکسپورٹرز کے نام پر 155 ارب روپے کی سبسڈی دے دی, جس میں بجٹ کے اندر صرف 60 ارب روپے ہے, باقی آپ لگا لیں کتنا بنتا ہے 95 ارب, جس کی بجٹ کے اندر ایلوکیشن ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح کا انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ پی ایس او کو انہوں نے اٹھا کے پیسہ دیا 30 ارب روپیہ, اور ساتھ یہ کہا کہ اور ٹیکسز لوگوں کے لگا کے وہ ادھر سے کر دیں. یہ پھر جو بیوروکریٹس کو انہوں نے جو 150% انہوں نے ایگزیکٹو الاؤنس دے دیا. میں آپ کو کئی ایسے ایگزامپلس دے سکتا ہوں, ان کے اندر ریئلائزیشن نہیں ہے. ابھی لگ ایسا رہا کہ وقتی طور پر ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اگلا IMF کا جب ریویو آئے گا تو ہمارا جو پرائمری بجٹ سرپلس کا ہم نے جو ایک ہدف ایگری کیا IMF کے ساتھ, ہم اس سے پہلے ہی آؤٹ ہو چکے ہیں جولائی میں.
تو وہ پھر IMF آپ کو نئے ٹیکسز لگانے کو کہے گا, نئے کٹوتیاں کرنے کو کہے گا, پھر آپ دیوالیہ پن کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے, پھر بورڈ کی میٹنگ ڈیلے کا شکار ہو جائے گی, پھر آپ یہی کچھ کریں گے. تو میرا خیال مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ وقت آ گیا کہ یہ قوم ایک دفعہ دیوالیہ ہو کے دیکھ لے, تو شاید ہمارے حکمرانوں کو ویسٹڈ انٹرسٹ اندازہ ہو جائے, ان کو اندازہ ہو جائے کہ اور ان کو بھی ہیٹ فول ہو, کیونکہ یہ تو ساری ہیٹ جو ہے اس ٹائم عوام فیل کر رہی ہے, مڈل کلاس کے اوپر. سلمان شاہ صاحب, آپ نے شہباز کی بات سنی, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی پوزیشن سے نکل آیا؟ مفتاح صاحب تو کہہ رہے تھے نکل آیا, لیکن میرا تو ان سے سوال یہی تھا کہ ملک تو نکل آیا, لیکن جو آپ کی مڈل کلاس ہے اور جو پور کلاس ہے وہ ڈیفالٹ کر گئی ہے. نہیں, آئی تھنک کہ ایک تو شہباز کی بات کا جواب دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ رجیم چینج جو ہے وہ بہت غلط ٹائم پہ ہوئی, کیونکہ ایک انٹرنیشنل گلوبل کرائسس تھا یوکرین کی جنگ کی وجہ سے, تیل کی اور فوڈ آئٹمس کی, اور دونوں چیزوں پہ پاکستان ہائیلی ڈیپینڈنٹ تھا, اور پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈیٹ کا ایشو ہے اور بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے. اس دوران آپ نے رجیم کو چینج کیا. تو میں تو فائنینس کا بندہ ہوں, میں فائنینشیل نمبرز پہ جاتا ہوں, اور جو پریمیم رجیم چینج سے پہلے تھا پاکستان کا, اس کے بعد 5 گنا زیادہ پریمیم ہوا رجیم چینج کے بعد. سو یہ تو شہباز رانا بہت مہربان ہے PMLN پہ آئی گیس, بٹ ایشو تو رجیم چینج ہے. رجیم چینج اگر نہ ہوتی سر, یہ الزام لگا رہے ہیں آپ سر, اپریل میں اگر رجیم چینج نہ ہوتی اور اپریل میں شوکت ترین جاتے مفتاح کی بجائے ایگریمنٹ IMF سے نیگوشیشن سے, تو وہ پروگرام بحال ہو جانا تھا. اب میاں جو مفتاح صاحب ہیں, ان کو تو 5 مہینے 4 مہینے سمجھ ہی نہیں آئی نا کرنا کیا ہے. ایک کام کرتے تھے الٹا کرتے تھے, دوحہ بھی گئے, واشنگٹن بھی گئے, IMF پروگرام کو ڈیلے کرتے گئے, کیونکہ 13 پارٹیز جو تھیں سر انہیں لندن سے بھی گائیڈ لائن لینی ہوتی تھی. سر وہ لندن سے بھی ان کو گائیڈ لائن لینی ہوتی تھی, اسلام آباد سے بھی نہیں. اس میں اب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ ایک کرائسس کے دوران جو لیسن ہے, آپ کو حکومت کو بالکل نہیں چینج کرنا چاہیے. کرائسس گزر جائے تو اس کے بعد آپ کرتے ہیں, اور الیکشنز کے ذریعے کرتے ہیں, بہتر تو یہی ہے. اب جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ سے نکل گیا ہے, میرا خیال ہے جو ہم جس طرح سے ڈیفالٹ میں گر رہے تھے اس سے تھوڑا سا ہم بہتری کی طرف آئے ہیں. بٹ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس دن آپ کی رجیم چینج سے پہلے 175 178 پہ تھا ڈالر, ابھی بھی 220-22 کے قریب ہے. تو ابھی بہت آگے اس میں جانا ہے. بہت سے کام سر 24-25 کے بعد واپس آ جائے گا اسی جگہ پہ, امید ہے. یہ اتنی جلدی نہیں آئے گا جب تک ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کا انڈیکیشن نہیں دیتے, کیونکہ یہ گورننس کا ایشو ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ تو اپنی الیکشن بھی نہیں کر سکتے. تو وہ ہمارے لیے بہت ایک مضر چیز ہے. ہم بہت بڑا ملک ہیں اور بہت ہماری امپورٹنس بھی ہے, اس ریجن میں بھی ہے اور گلوبلی بھی ہے. تو ہمیں سر مجھے بات بتائیں, وہ خان صاحب کا آخری دنوں میں آئل پرائس کم کرنا, آئل پرائس کی قیمتیں کم کرنا نہ بڑھانا, بجلی کی قیمتیں نہ بڑھانا, وہ آپ کے خیال میں اکانومی کے حوالے سے بہترین فیصلے تھے؟ نہیں, اس کے ان فیصلوں پہ آپ کی جو رسک پریمیم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. وہ سارے کے سارے اسی طرح چلتے رہے جس طرح سے پہلے تھے. جس دن رجیم چینج ہوئی ہے اس دن یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے. سو آئی تھنک اس میں ہمیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھی پرابلمز اچھی ڈیسیژنز تھیں یا نہیں تھیں, وہ ان کا معاملہ تھا, اور انہوں نے وہ IMF سے اپریل میں طے کر لینا تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ان کے پاس فائنینسنگ بھی اویلیبل تھی. بٹ آئی تھنک سر رانا صاحب اس کا جواب, سر تھوڑا سا ٹائم کم ہے, رانا صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں رانا صاحب ایک تو یہ کہ میری بات پہلے مکمل ہونے جی آپ دیکھیں, بات جی اچھا سر پلیز. جب آپ ایک نئی مینجمنٹ لے کے آتے ہیں, جب ایک پورے ملک کو چلانے کی بات ہوتی ہے, تو آپ کے پاس اتنی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ اسی دن آپ صحیح فیصلے کرنے شروع کر دیں. 3-4 مہینے تو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں, اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ابھی بھی نظر آ رہا ہے. بجٹ اگر آپ دیکھیں مفتاح صاحب کا, جب آپ دیوالیے میں گھسے ہوئے ہیں, تو پاکستان کا سب سے بڑا بجٹ دینے کی کیا ضرورت ہے, اور پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکسز لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ ٹیکسز جو ہیں ان کو ڈیفر نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے پوری اکانومی کو
امپورٹ کمپریشن جو کی ہے اس کے نقصان بھی بہت سے ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے. ان امپلائمنٹ بھی ہوگی, بے روزگاری جو ہے وہ پہلے ہی زیادہ اور زیادہ ہوگی, اور پھر اس کو انفلیشن بھی بڑھے گی ہوگا. سو آئی تھنک یہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ پہ حکومت چل رہی ہے, اور اس کے میں ایک بات جو ہوئی ہے جس سے جولائی کے مہینے میں امپورٹس کم ہوئی ہیں, تو اس میں تو ہم نے ہر چیز کی امپورٹ بند کر دی تھی نا, اس لیے کم ہوئے بند کی ہے. بالکل بالکل سر, میں ذرا ان کا پوائنٹ تو وہ سر رانا صاحب کا پوائنٹ لے لوں میں. رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نون لیگ کے فیور کر رہے ہیں. نہیں وہ کہہ سکتے ہیں. میں ایک چیز ان کو کلیریفائی کر دوں, نہ میرا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق ہے, نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق ہے, نہ میرا قلم اور نہ میرا جو ٹی وی پروگرام ہے وہ فار سیل ہے. اچھا, بہت سارے اکانومسٹ دیکھے ہیں جو اپنے اوپینین بیچتے ہیں. میں شہباز کو صرف ایک کہوں گا بات کہ پاکستان کا رسک پریمیم کا گراف بنا لے اور بتا دے کہ کس دن. سر میرا ابھی مجھے بات سر ان کو بات کرنے دینا, یہ پھر بتاتے ہیں, یہ پھر آپ کا پوائنٹ بھی لیتے ہیں. دوسرا انہوں نے پوائنٹ یہ کہا کہ اگر شوکت ترین ہوتے تو اپریل میں پروگرام ہو جاتا. سلمان شاہ صاحب کی ان کی نالج کے لیے مارچ میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات ہوئے, سٹاف لیول ریویو ہوا, وہ ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے, مذاکرات ٹوٹ گئے. انہوں نے شوکت ترین سے بات کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ صاحب آپ کے تو نمبرز ہی میچ نہیں کرتے, بتاتے ہمیں کچھ ہیں اور کرتے آپ کچھ ہیں. دوسری تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے 28 فروری کو سبسڈی دی اور آئی ایم ایف ایک بڑا ہی اچھا بچہ تھا, وہ مارچ میں ان کو پروگرام دیتا اور وہ سبسڈی وڈرا کیے بغیر وہ اپریل میں پھر وہ شوکت ترین کو میرا خیال دے دیتا, تو شاید ان کو اپنے نمبرز ٹھیک کرنے. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جب یہ رجیم چینج ہوا, ہمارا رجیم چینج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی یہ جنہوں نے کیا وہ جانے, اور جنہوں نے حکومت لی اپنے گلے میں یہ ڈول ڈالا وہ جانے. لیکن 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ خیال کر لینی چاہیے. جب یہ حکومت چینج ہوئی, عمران خان صاحب گئے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی, تو 185 کا ڈالر تھا. ٹھیک ہے, 178 کا نہیں تھا. نمبرز ٹھیک ہونے چاہیے. 182 پہ بھی گیا, 185 پہ بھی گیا, بٹ 178 نہیں تھا. دوسری چیز, ایک سائڈ پہ سلمان شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خرچے کم کرنے چاہیے تھے, اور ساتھ یہ کہتے جب ملک دیوالیہ ہونے جا رہے تو ٹیکس لگانے کی کیا ضرورت تھی. آئی ایم ایف نے پاکستان کے سامنے شرط ہی یہی رکھی تھی کہ آپ کا جو پرائمری بجٹ, آپ کا جو ڈیفیسٹ ہو گیا, اس میں آپ نے کم از کم 1.8% یا 2% آف GDP کنسولیڈیشن کرنی ہے. ٹیکسز آپ کہاں سے کاٹ لیں گے؟ کہ آپ دفاع کا بجٹ کاٹیں گے؟ سلمان شاہ صاحب سے پوچھ لیں, اگر یہ دفاع کا بجٹ کاٹنے کو تیار ہیں تو ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے بجٹ کا لیکن کچھ کیے بھی ہے نا, ایگزیکٹو الاؤنس بڑھا دیا, کچھ اور آرگیومنٹ سر میں کمپلیٹ. سر میں ایک بریک لے رہا ہوں, پھر دوبارہ آتا ہوں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو, یہ رجیم چینج اور جو موجودہ حکومت کی اکنامک پالیسی ہے اس میں ہم پھنس گئے ہیں, تو ایک بریک کے بعد اس پر دوبارہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے. رانا صاحب 6 منٹ ہے ہمارے پاس, تمام مہمانوں کے لیے 2-2 منٹ ہیں. آپ بات کر رہے تھے, جو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بات کی اس کا جواب دے رہے تھے. تو اب جو ایک میرا جو لاسٹ ہے وہ کوشچن یہی تھا کہ اب مزید کوئی مہنگائی ہونی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ لوگ بڑے پریشان ہیں بجلی کے بلوں سے, گیس کے بلوں سے, کھانے پینے کی چیزوں کی پرائسز ہیں, ٹرانسپورٹ کی پرائس بڑھ گئی ہیں, باقی بھی ہر چیز کا یہی حال ہے. دیکھیں اگلا جو 1 سال ہے نا, اس میں آپ کی ابھی میرا خیال نجیب خاقان صاحب نے کہا تھا یا سلمان شاہ صاحب نے کہ مہنگائی کی آپ کی جو شرح ہے وہ 20% پلس رہے گی. 25% ہے ابھی 25% ہے, تو یہ 20% پلس ہی آپ کی اینول انفلیشن ریٹ رہے گا. نجیب خاقان صاحب نے بات کی تھی. تو آپ دیکھیں ابھی جولائی میں حکومت نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں, اگست میں پھر بڑھنے جا رہی ہیں 3.5 روپے فی یونٹ, پھر اکتوبر میں بڑھیں گی. اس کے علاوہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے وہ 10 روپے فی یونٹ اب آ رہا ہے آپ کا, اور گیس کی قیمتیں آپ کی اوپر جانی ہیں. تو یہ جو ابھی آپ کا ایکسچینج ریٹ کے اندر جو روپے کی قدر میں اوور آل تو کمی ہوئی ہے نا, اگر تھوڑی سی ریکوری ہو تو اب ہوئی ہے نا 15-16 روپے کی, اس سے پہلے تو کمی ہوئی ہے. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ابھی پاس آن ہونا ہے. تو اگلے 6 ماہ یہ بہت مشکل ہیں پاکستانی عوام کے لیے, خاص طور پر مڈل کلاس کے لیے, جس کی نہ تو حکومت بات کرتی ہے مڈل کلاس کی, نہ کوئی اور کلاس بات کرتی ہے, اور نہ مڈل کلاس کے پاس کوئی اتنے انفلوئنشل گروپس ہیں کہ وہ اپنا دباؤ ڈالیں اور 40-50 ارب کی کنسیشن بھی لے لیں, بلکہ الٹا مڈل کلاس کے اوپر ہیوی ٹیکسیشن ہو رہی ہے, چاہے وہ پیٹرول کی قیمتوں کی صورت میں ہو, چاہے سیلری کلاس کی ٹیکسیشن ہو, چاہے بجلی کے بلوں کے ذریعے ہو, چاہے گیس کے بلوں کے ذریعے ہو رہا. تو مڈل کلاس کو مارا جا رہا ہے, اور جو پاکستان کا امیر ترین طبقہ ہے اور جو پاکستان کا غریب ترین طبقہ ہے, ان کو غریب ترین طبقے کو تھوڑا بہت آپ کو وی آئی پی سے مل جاتا ہے,
बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का अमीर तरीन तबका उठा रहा है, और दरमियान में जो 60% पाकिस्तान की आबादी है या 70% बहुत बुरी तरह पिस रही है इस वक्त। ठीक है, खाकान नजीब साहब क्या देख रहे हैं आइंदा? राना साहब ने तो बड़ी भयानक किस्म की सूरत हाल बताई है कि आइंदा जो 6 माह हैं वो बड़े मुश्किल हैं, और मैं तो पहले ही एक फ़िक्रा कहा था कि मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया है, लेकिन मैंने उन्हें कहा था कि मुल्क तो बच गया है लेकिन मिडिल क्लास और गरीब आदमी डिफ़ॉल्ट कर गया है। एक तो ये है कि हमने जितनी मार्केट्स हैं उनका जो जिटरीनेस है उसको ख़त्म करना है। चाहे ये क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप की बात कर रहे थे दोनों शुरका, वो बिल्कुल बढ़ा हुआ था, कुछ रिट्रीव होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान का यूरो बॉन्ड भी जो है उसका इंटरेस्ट रेट मैं अभी देख रहा हूँ वो भी बेहतर होना शुरू हो गया है। हमें ये इंश्योर करना है एक्सटर्नली कि हमारा जो $8.3 बिलियन का FX रिजर्व्स है वो बिल्ड हो। नंबर 2, हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे जो फंड्स आने हैं मल्टीलैटरल से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के, वो आना शुरू हो। ये चीपेस्ट फंड्स हैं जो पाकिस्तान को मिलते हैं। ADB, वर्ल्ड बैंक, ITFC, IDB, इन सब से ये आना शुरू हो। और हमें ये इंश्योर करना है कि इसके अलावा जो इन्फ्लेशन की बात आपने की है उसको देखें, बियॉन्ड मॉनेटरी टाइटनिंग हमें इन्फ्लेशन को देखना हुकूमत का फ़र्ज़ है। ज़रूर सप्लाई साइड को देखें, ज़रूर एनर्जी को बनाने में जो कॉस्ट है उसको कम से कम रखना इसी तरह हो सकता है कि आप कंजर्वेशन करें, राशनिंग करें, प्लस जो सप्लाई साइड है उसमें इंश्योर करें कि आप चीपेस्ट फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हो। आप अगर ना LNG इंपोर्ट करते जो कि बहुत महंगी हुई थी तो शायद आप बेहतर रहते। फिर जिस चीज़ का जिक्र शहबाज ने किया है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, एक्सपेंडिचर कंट्रोल करेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आएगा। ये टाइटनिंग तो हमें हुकूमत के हर ठीक है सर, हमारे पास आखिरी मिनट है। खाकान साहब बहुत शुक्रिया, हमसे सलमान शाह साहब से भी आखिरी वो लेना है। सलमान शाह साहब क्या देख रहे हैं आइंदा 3-4 माह 6 माह, क्योंकि मिडिल क्लास तो ख़त्म होकर रह गई है? देखिए अभी तो आपने बहुत 2 मिनट है सर करनी है और उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन इतनी जल्दी काबू में नहीं आएगी। मेन चीज़ तो सिर्फ ये है कि आप कितनी जल्दी अब अपना रिफॉर्म की तरफ कितनी जल्दी जाते हैं, क्योंकि ये जो इस वक्त हमें रिस्पाइट मिलेगा जो IMF प्रोग्राम की वजह से, वो भी शॉर्ट लिव होगा अनलेस हम अपनी रिफॉर्म एजेंडे पे आगे चलें। और उसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म एजेंडा, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि एनर्जी सेक्टर में जो हम फंसे हुए हैं, और जो कि अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा गलत प्रोजेक्ट्स जो हैं इसी हुकूमत ने किए हुए हैं, और उसका अब खमियाजा भी इनको खुद भुगतना पड़ रहा है। तो उससे निकलना जो है वो इतना आसान काम नहीं है, लेकिन निकला जा सकता है। सो अब आपको इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग बड़ी तोल नाप के करनी पड़ेगी। 18,000 अरब का बजट आप नहीं बना सकते। आपको किसने कहा कि 2,500 अरब का आप डेवलपमेंट प्रोग्राम करें? और फिर अगर जब आपका IMF प्रोग्राम में ये था कि आपने सरप्लस करना है, प्राइमरी सरप्लस करना है, तो इतने ज्यादा एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने की जरूरत क्या थी कि फिर आपको उतने ज्यादा ही, उससे भी ज्यादा आपको टैक्सेस लगाने पड़े। और सारी पाकिस्तान की सलमान शाह साहब को आपने टैक्सों में डुबो दिया। सलमान शाह साहब टाइम हमारे पास हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, शहबाज राना साहब। नाजरीन, हमें आइंदा हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।